बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपके वक्त का शुक्रिया। मुहर्रम उल हराम के इन दिनों में जब पूरा आलम इस्लाम सोग में डूब जाता है, चूँकि हम सब याद करते हैं उस अजीम तरीन कुर्बानी को जो करबला में नवासा रसूल जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी फैमिली के 72 अफराद वक्त के एक जालिम हुक्मरान के आगे झुकने से इनकार किया। उस बदबख्त की अफवाज के हाथों प्यासे और भूखे 10 दिन रह के क्या ये वाकया सिर्फ आंखें और नम करने के लिए है? बजा तौर पर हर मुसलमान जिसके दिल में हजूर पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी फैमिली, उनकी औलाद, उनके नवासे, उनकी बेटी, उनके खामन हजरत अली अलैहिस्सलाम, क्या ये सिर्फ आंसू बहाने के लिए है? वो तो फितरी बात है, जब भी करबला का जिक्र होगा हम सब की आंखें भीग जाएंगी। उसके लिए किसी अकीदे या मसलक के होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, हज़रत इमाम हुसैन के किरदार को समझने की ज़रूरत आज के दौर में कितनी है, और सनह करबला से क्या सबक हासिल हुए जिन पर अमल पैरा होकर आज दुनिया भर में अरबों मुसलमान उस उसवा हसना पर किस हद तक चल रहे हैं और किस हद तक आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये वो सवालात हैं जो हम एक इल्मी और अदबी घराने के चश्मो चराग राजा हसन रज़ा साहब से उठाएंगे, उनकी राय लेंगे। न्यूयॉर्क में मुकीम हैं। उनके वालिद गिरामी जनाब जौहर निज़ामी अपने वक्त के मारूफ उर्दू शायर थे। उनके बड़े भाई प्रोफेसर राजा मुज़फ़्फ़र हसन मंसूर, उनका अदब में बहुत बड़ा नाम था। उनकी तालीमी खिदमात का एक ज़माना मोतरफ़ है, और उनके दीगर भाई भी इसी तरह अपने इल्म और अदब के मैदान में एक बड़ा मकाम रखते हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने ड्यूटी आवर्स में भी हमारे लिए गुफ्तगू के लिए वक्त निकाला। रज़ा हसन रज़ा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बाज़ लोग करबला को सिर्फ एक तारीखी सनहा समझते हैं। आपके नज़दीक करबला का पैगाम आज के इंसान के लिए क्या मानवियत रखता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नईम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए मुझे मुंतखब किया है। वो इस मौजू पर सदियों से बहुत लिखा जा रहा है, बहुत लोग पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं, सुन रहे हैं, और ये मौजू की हसासियत ऐसी है। लेकिन मैं अपनी मारूज़ात इस तरह आपके सामने पेश करूँगा कि देखें, करबला के मुख्तलिफ उसके अबआद हैं, मुख्तलिफ उसके पहलू हैं। ठीक है, एक पहलू उसका तारीफ़ी है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन इससे जो असबाक हमें मिले हैं वो उस पर गुफ्तगू करते हैं कि वो क्या है बेसिकली, जो शायद आपके सवाल का मौजू है। जी, देखिए, बात यह है कि करबला एक फल एक एक पैगाम है, जो अबदी पैगाम है कि इंसान को कितनी भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, इंसान को जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। इंसान को इंसानी जो इज्जत और एहतराम है उसके हक में आवाज़ उठानी चाहिए, और इंसान को जो इंसान की अजमत के बुलंद मायार हैं, जो मीनार हैं, उनको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना। करबला को अगर हम देखते हैं तो उसमें मैं ये कहता हूँ कि उसमें तहजीबी एतबार से बहुत बहुत सारे पहलू हैं जो हमें तालीम देते हैं, जिससे हम सबक हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे रिश्तों का एहतराम है जो हम उसमें देखते हैं। करबला में हम ये देखते हैं कि कुर्बानी के जो मयार हैं वो हम देखते हैं, इशार के जो मयारात हैं वो हम देखते हैं। जो इज्जत व एहतराम ख़वातीन का है उस पर गुफ्तगू हम कर सकते हैं, उसके जो मयारात जो सेट किए गए हैं। मिसाल में थोड़ी सी एक बात मेरे जहन में आ गई कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपना आखिरी जंग लड़ रहे थे तो मुश्किल हो रहा था यजीदी अफवाज के लिए आप पर काबू पाना। तो उस वक्त ये तदबीर लड़ाई गई कि ये शोर पैदा कर दिया जाए, या एक जत्था जो है वो जो खैमागाह है उसकी तरफ भेज दिया जाए ख़वातीन पर हमला करने के। तो लोगों ने शोर मचाया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा। उन्होंने कहा कि शिमर, तुम्हें कम अज़ कम अगर
اور کچھ نہیں ہے تو جو عرب کی جو عزت اور غیرت اور تہذیب کا جو جو وقار ہے اس کا تو خیال رکھنا چاہیے کہ میں ابھی زندہ ہوں اور میری زندگی میں تم میرے اہل خانہ پر حملہ کر رہے ہو. یہ عرب کی تہذیب اور رواج کے خلاف ہے. لیکن تہذیب کے ہمیں معیارات ملتے ہیں وہاں پہ. اور کربلا جو ہے وہ ہمیں ایثار جو ہے, آپ دیکھیں کہ کسی کے پاس جو کچھ ہے وہ اپنے سے دوسرے کم کر کے لیے وہ محفوظ کیا جا رہا ہے, بچوں کے لیے محفوظ کیا جا رہا ہے, بچوں کی حفاظت کی جا رہی. ٹھیک ہے, تو یہ مختلف پہلو ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے. اور اس کے جو سیاسی جو پہلو ہے وہ اپنی جگہ پہ, میں صرف تہذیبی پہلوؤں کی طرف گفتگو کر رہا ہوں. تو یہ کربلا ہمارے لیے ایک ابدی پیغام کی حیثیت رکھتا ہے جس میں ہم ہر عہد میں ہم اس سے سبق. تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ یہ ایک اسلامی تاریخ کا اندوہناک ترین سن ہے جس میں حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب ترین خونی رشتوں کے ساتھ یہ مظالم ڈھائے گئے. تو کیا اسلامی تاریخ کو اگر ایک ان بائسڈ طریقے سے پڑھا جائے تو کیا یہ انتہائی embarrassing سچویشن نہیں ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے کہ آپ سرکار کے خانوادہ کے ساتھ, آپ کے دل و جان سے قریب شخصیات کے ساتھ جو مظالم ڈھائے گئے, اس پر آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ لیکن نہیں, بات یہ ہے کہ یہ انتہائی دکھ کی بات ہے اور قابل فکر بات ہے. دیکھیے کہ حضور کی رحلت کے معن بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے جو آزاد فکر لوگ ہیں, جو آزادی سے سوچنے والے لوگ ہیں, ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات کھڑے کر. بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو فتح مکہ کے بعد مجبوراً مسلمان ہوئے, اور وہ ان کا جو مجبوری اسلام تھا وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں ہوتا. اور ہماری مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہی وہ لوگ تھے جو بعد میں اقتدار پر قابض ہو, اور انہوں نے اسلام کو روک تو نہیں سکے, بدر میں نہیں روک سکے, احد میں نہیں روک سکے, خندق میں نہیں روک سکے. تو انہوں نے یہ ترکیب لڑائی کہ اسلام کے اندر داخل ہو کے اس کو تک پہنچائی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضور کے معن بعد 50 سالوں کے اندر مدینہ جو حضور کا شہر ہے, مکہ جو حضور کا شہر ہے, وہاں پہ ساری دنیا آباد ہے. نہ حضور کی اولاد آباد ہے, نہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی اولاد آباد ہے. کوئی شام میں ہے, کوئی کربلا میں ہے, کوئی ایران میں ہے, کوئی لاہور میں ہے. تو یہ سوالات اپنی جگہ پہ ہیں, اور ان سوالات کو ان تاریخی جو اس کا پس منظر ہے اس سے علیحدہ کر کے ہم نہیں دیکھ سکتے. اور یہی وہ وجہ ہے, آپ دیکھیں کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ, اور یہ بہت خانیہ ہے بہت بڑی تاریخ کا, اور اس کی مختلف توجیحات کی جاتی ہیں, لیکن ایک توجیح اس کی یہ بھی ہے. دیکھیے کہ جو بیان حدیث تھا اس سے روک دیا گیا ایک وقت, جو تحریر حدیث تھی اس سے روک دیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اہل بیت کے جو ان کے مراتب, ان کے مقامات کو بیان کرنے کی جو احادیث تھی وہ سامنے آتی تھی, اور وہ سامنے آتی تھی تو جو برتر اقتدار طبقہ تھا وہ ان کو تک پہنچتی. تو پھر وہ عہد آیا جس میں اس میں بنو امیہ بنو عباس دونوں شامل ہیں, جس میں اہل بیت کا, حضرت علی کا, بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا, ان کا نام لینا ہی جرم ثابت ہوا. ان کا نام ان کے, اور یہ طے کر دیا گیا کہ بلکہ یہ ایک ایسی اندوہناک تاریخ کا کیا باب ہے ہماری کہ حضرت علی اور کچھ بھی نہیں ہے تو صحابی رسول تو ہیں, اور وہ ہے کم از کم صحابی رسول تو ہیں. تو وہ شخصیت جن کے بارے میں رسول کہیں کہ یہ نفس رسول ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ باب علم ہے, یہ جو ہے وہ اس سے بڑا عادل کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا قاضی کوئی نہیں ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے, علی کی حیثیت کعبہ میں دنیا آتی ہے جیسے مسلمانوں میں کعبہ کی حیثیت ہے. تو اس کا نام لینا ایک بہت بڑا جرم قرار دیا. ٹھیک ہے, اس کے خاندان کے ساتھ ربط رکھنا جو ہے وہ جرم قرار دیا ہے. تو یہ وہ سیاسی پس منظر تھے, اور اس عہد میں کچھ لوگ کھڑے کیے گئے جنہوں نے اسلامی
जो صرف تاریخ کو نہیں دین کو بھی مسخ کری، دین کو بھی مسخ کیا، اور ہماری شریعت محمدیہ میں وہ چیزیں داخل کر دی گئی جس نے ہمیں پوری دنیا میں ایک مذاق بنا دیا۔ یہ وہ سوالات ہیں جو تاریخوں میں لکھے پڑے ہیں۔ آج کے دور میں میری آبزرویشن ہے کہ ہمارے علماء عام طور پر ہماری نوجوان نسل ان علماء سے دور ہے۔ اس کی کچھ وجہ جسٹیفائڈ بھی ہیں، کچھ وجوہات شاید ان جسٹیفائڈ ہوں گی، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ واقعہ کربلا اٹ سیلف، اس کی جو ایک اوریجنل واقعات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اگلے کچھ منٹس میں آپ ان ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں کرونولوجیکل طریقے سے ہمارے ناظرین کے لیے، تاکہ ینگسٹر جو دیکھ رہے ہیں وہ عام طور پر علماء کی رپورٹس نہیں سنتے، شاید اس وساطت سے ان کے مائنڈ میں اس اسلامک تاریخ کے لیے عظیم ترین سانحہ اور جو دیٹ از ہیوج میسج فار دا ہول امہ، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرما دیں۔ لیکن نعیم، ایک عام طور پر جو غلطی یا جو رویہ رکھا جاتا ہے کربلا، وہ پڑھے لکھے لوگوں میں بھی رکھا جاتا ہے کہ کربلا کو 21 ہجری سے پڑھا جاتا ہے۔ کربلا 21 ہجری سے نہیں شروع۔ دیکھیے، یہ احادیث میں موجود ہے اور یہ تمام منابع میں موجود کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہو تو اس وقت سے لے کر شہادت تک، بلکہ حضور کی زندگی تک، آپ نے متعدد مواقع پر شہادت امام حسین تک، مثال کے طور پر جب آپ پیدا ہوئے تو غالباً بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ ام المومنین، وہ آپ کو کپڑے میں لپیٹ کر حضور کے پاس لے کر آئی۔ آپ نے ایسے چوما اور آپ نے گریہ فرمانا شروع کیا۔ تو بی بی ام سلمہ نے پوچھا کہ آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ یہ مفہوم کلام ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں جبرائیل میرے پاس ابھی آئے تھے، انہوں نے مجھے بھی یہ بتایا ہے، یہ میرا جو بیٹا ہے یہ تب کے میدان ہے، یہ فرات کے کنارے پر جکا و تنہا مارا جائے گا، اس کے ساتھ جو اس کے قافلے والے ہیں وہ مارے جائیں گے، جو میری بیٹیاں ہوں گی وہ قید کر لی جائیں گی، جو میرے بچے ہوں گے وہ ذبح کر دیے جائیں گے، میری بیٹیاں جو ہیں وہ کربلا سے لے کے کوفہ سے لے کے شام 36 شہروں میں گھمائی پھرائی جائیں گی، جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے گردنوں کے پیچھے، دو اونٹوں کے اوپر بیٹھی ہوں گے، کہیں پیدل چل رہی ہوں گی، ان کو تازیانے مارے جائیں گے، ان کو پتھر مارے جائیں گے، ان کو وجہ صرف کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ جو حکمران تھے ان کو بھی اپنی حکومت کی پر مہر تطبیق قبض کروانے کے لیے خاندان رسالت کی مہر ضرورت تھی۔ وہ امام حسین سے بیعت مانگی ہی اس لیے جا رہی تھی کہ ان کی حکومت کو ایک مہر لگ جائے خاندان رسالت کی حکومت پر، اور یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ امام حسین نے فرما دیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو عادل ہے، جو معصوم ہے، وہ ایک غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو فروخت کر رہا ہوں، یہ بیعت ہے، میں نے فروخت، میں اپنے آپ کو فروخت کر رہا ہوں اپنے نفس تمہارے آگے، تو میں اپنے آپ کو کہتے، میں تو پسند رسول، میں تو شریعت کا بانی، میں تو محافظ شریعت، اور میں اگر یہ کر دوں گا تو تم جو کہو گے وہ شریعت بنتا جائے گا، تم شراب پیو گے وہ شریعت بن جائے گی، تم برے کام کرو گے وہ شریعت بن جائے گی، تم لوگوں کو قتل کرو گے وہ شریعت بنتی جائے گی، اس لیے کہ تمہیں میری مہر لگ جائے گی، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیے، اور پھر امام حسین رسول اللہ کی زندگی میں آپ نے متعدد مواقع، بلکہ ایک جگہ پہ میں نے تاریخ میں یہ پڑھا کہ آپ نے حضور نے نام لے کر بتایا کہ یزید جو ہے یہ میرے بیٹے کا قاتل ہے، عمر ابن سعد میرے بیٹے کا قاتل۔ حضور نے فرمایا کہ ایک چچبرا کتا جو ہے وہ میرے خون پر وہ میرے حلق پر سوار ہے، ٹھیک ہے، یہ حضور کے الفاظ ہے۔ تو یہ، اور جب شمر جو ہے حضور کو شہید کرنے کے لیے آیا تو آپ نے یہ حدیث دہرائی اس وقت کہ حضور نے فرمایا تھا ایک چچبرا کتا جو ہے وہ میرے خون میں رلتا ہے، تو وہ میرے سینے کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ تو یہ حضور نے ارشاد، لوگ جانتے تھے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ بنو ہاشم میں اور مدینہ میں یہ
ہر آدمی کو پتہ تھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے امام حسین کربلا میں شہید ہوں، امام حسین تخت میدان میں شہید ہوں. یہ بالکل اہل بیت میں مشہور تھا. اور جب امام حسین وہاں سے نکلے ہیں تو یہ کہہ کے نکلے ہیں کہ میں اب اپنے سفر شہادت پہ جا رہا ہوں. لیکن آپ نے ایک عجیب جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ میں، ان لوگوں نے پوچھا کہ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا اصلاح امت کے، اپنے جلد کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا تھا، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ دین میں جس طرح خرافات داخل کی جا رہی تھی، اور عوام کا انعام جو ہے وہ تو وہی ہوتے ہیں جو ایک بادشاہ کا دین ہوتا ہے، عوام اسی کے ساتھ پڑتے ہیں، تو وہ جو خرابیاں پیدا ہو رہی تھی وہ مستقل دین کا حصہ بن جاتی. اس لیے یہ سارے معاملات تھے. تو آپ پھر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہیں جب صفین جا رہے ہیں صفین کی جنگ کے دوران، تو کربلا کے مقام پر رکے. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا گاؤں ہے؟ تو کہا یہ کربلا ہے. آپ نے بہت گیا کیا. نہیں، یہ غالباً اہل بیت کے گھر میں یہ ابتدائی مجالس میں سے ایک مجلس ہے جو حضرت علی علیہ السلام نے پڑھی. امام حسن اس میں موجود ہیں. امام حضرت علی کے 18 بیٹے موجود ہیں. حضرت امام حسن خود موجود ہے، اپنی شہادت اپنے باپ کو سن رہی، اور صحابہ موجود ہیں. آپ نے پورا واقعہ سنایا، آپ نے گریہ فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حسین مارا جائے گا، جہاں ہماری بیٹیاں قید ہوں گی، جہاں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے، یہ ہمارے سواریوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے. اور یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں، ٹھیک ہے، یہ بالکل تاریخ میں موجود تھا. مسئلہ یہ ہے آپ نے علماء کی بات کی، وہ لوگ جو خرید لیے گئے، جن کو اقتدار نے خرید لیا تھا، انہوں نے مثلا قاضی شرح جیسا آدمی جو ہے، جس کو بڑا نامور کہا جاتا ہے، میرے لیے، میں اس پر اپنا تبصرہ نہیں کرتا کیونکہ آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر میرا تبصرہ شاید وہ ٹھیک نہیں ہوگا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ قاضی شرح نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ جاری کیا، جو امت مسلمہ کا سب سے بڑا قاضی ہے. اس نے کہا کہ میرے پاس یہ شرعی دلائل موجود ہیں کہ امام حسین کا قتل واجب ہے. ٹھیک ہے، اور اکالی بلکہ میں کسی منابع میں اس کا فتوے کی تحریر پڑھ رہا تھا کہ اس کا فتویٰ واجب امام حسین علیہ السلام کا. جب صورت حال یہ ہو جائے گی تو پھر ظاہر ہے عوام بیچارے کیا کریں گے؟ عوام تو ظاہر ہے بڑوں کو سنتے ہیں، دیکھتے، ہر آدمی کی تو اتنی عقل فہم نہیں ہے کہ ان پر غور کر پائے. راج صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی سے واقعات، ان کا پرسپیکٹو بیان کیا. یہ درست ہے کہ امت مسلمہ میں آج حضرت امام پاک کے نام لیوا، ان کے خانوادہ، ان کی فیملی، وہ تمام معصومین، وہ تمام شہداء، ان کا نام بھی ہم لیتے ہیں، ہم گریہ بھی کرتے ہیں. محرم کے دنوں میں ہم ان کا نام لے کر آنسو بھی بہاتے ہیں، اور اس میں کوئی کسی کو بھی ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک نیچرل، ایک سپونٹینیس یہ ہے. جب بھی واقعہ کربلا ہوگا تو جو بھی مسلم ہوگا اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے. میرا سوال آخری آپ سے یہ ہے کہ حسین کا نام تو ہے، حسینیت کہاں ہے، اور خاص طور پر آج حسینیت کہاں؟ دیکھیے، میں امریکہ میں بیٹھا ہوا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ آپ صرف 52 ملک ہے مسلمانوں کے. آپ یہ دیکھیے کہ کہاں کہاں کربلا ہے. میں سیاسی اس پر گفتگو کرنے لگا ہوں. کہاں کہاں کربلا ہے. فلسطین میں کربلا ہے، یمن میں کربلا ہے، کشمیر میں کربلا ہے. ہم مسلمان کس پلڑے میں کھڑے ہیں؟ 52 ملک ہیں. 52 ملکوں میں دیکھیے، امام حسین جب نکلے تو یار پورے عالم اسلام میں کوئی 2-2.5 کروڑ مسلمان، 4 کروڑ اس وقت ہوں گے. اس میں سے نکلے کتنے؟ 72. 52 ملکوں میں فلسطینیوں کے حق میں، حماس کے حق میں، یمنیوں کے حق میں نکلا کون؟ ایک. باقی سارے ظالم کی پشت پناہ کھڑے. تو آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ ہم لوگ کہاں ہیں، ہمارے اندر کتنی حسینیت موجود ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک بہت بڑا 52 ملکوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ نہیں، کس چیز کی کمی ہے؟ آپ کے پاس نہ مین پاور کی کمی ہے، نہ آپ کے پاس علم کی کمی ہے، نہ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے. اگر کمی ہے تو عقیدے کی کمی ہے، اگر کمی ہے تو محبت کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے، جو ہمارے لفظوں پر، زبانوں پر تو ہے لیکن دلوں میں نہیں.
امام حسین علیہ السلام کا مطلب یہ درس تو ہمیں لینا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ اور کچھ نہیں تو اجتماعی خطا کے اوپر جو ظلم و زیادتی ہے اس کے اوپر تو یکزبان ہو جانا چاہیے, اس کے اوپر تو یکزبان ہو جانا چاہیے. دیکھیے ہزاروں کشمیری مارے جا رہے ہیں اور روزانہ مارے, اور چینی ابھی مارے جا رہے ہیں, یمنی لبنان مارے جا رہے ہیں, عراقی مارے جا رہے ہیں. تو ہم سارے ایک جگہ پہ کھڑے ہیں, صرف ایک ہے جو کھڑا ہے اس کے ساتھ. تو یہ وہ پرسنٹیج ابھی نہیں بدلی ہے, وہ پرسنٹیج ابھی وہی کی وہی کھڑی ہے. ٹھیک ہے, وہ گریہ ازاری اپنی جگہ پہ, وہ اس کی اپنی ایک روحانی اہمیت ہے, اس کا اپنا ایک روحانی اس کی حدود و برکات ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پہ. لیکن کیا ہمارے اوپر وہ نافذ کی ہے اجتماعی پر؟ میں اس کو فکر اجتماعی کی بات کر رہا ہوں. جب وہ ہمارے یہاں نافذ ہے تو نہیں ہے, اس میں بہت سارے جو ہے وہ ہم مسلط پسندی کا شکار, ہم مسلط پسندی. رائی صاحب, آپ ایک عظیم ادبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کے والد گرامی جناب جوہر نظامی صاحب بہت بڑے شاعر تھے. آپ کے بڑے بھائی پروفیسر راجہ مظفر حسن منصور صاحب, مجھے اندازہ ہے کہ آپ بھی شعر و شاعری اور ادب سے آپ کا لگاؤ بھی ہے. تو آخر میں ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر آپ جناب راجہ جوہر نظامی صاحب کے کچھ اشعار مرثیے کے لیے, اور یا راجہ مظفر حسن منصور جو آپ کو تو ہمارے ناظرین یقیناً سننا چاہیے. میں اپنے تاندکار آپ کو دیتا ہوں کہ کہاں دیکھے وفاؤں کے یہ پھر معیار ساحل پر, کہاں دیکھے وفاؤں کے یہ پھر معیار ساحل پر, کہ دی پانی کو بحر تشنگی نے ہار ساحل, کہ دی پانی کو بحر تشنگی نے ہار ساحل پر, اور تڑپ کر نہر کی موجیں لہت کا اس کی بوسہ لیں. تڑپ کر نہر کی موجیں لہت کا اس کی بوسہ لیں, جو مشکیزے میں لایا پیاس کے منجھار ساحل پر, جو مشکیزے میں لایا پیاس کے منجھار ساحل پر. اور بتک بجھتے دیے نے آفتاب ایسے کیے روشن, بتک بجھتے دیے نے آفتاب ایسے کیے روشن, روزہ ہے ہدایت کے ابھی مینار ساحل پر. سبحان اللہ. روزہ ہے ہدایت کے ابھی مینار ساحل پر. اور نبی کی آل نے جنگل کو بھی جنت بنا ڈالا, نبی کی آل نے جنگل کو بھی جنت بنا ڈالا. وقاؤں کا سجا ہے آج بھی گلزار ساحل پر, اور بات کا سجا ہے آج بھی گلزار ساحل پر. اور ہوا کسے جرأت تھی برسا حضرت شبیر کی جانب, کسے جرأت تھی برسا حضرت شبیر کی جانب, کہ تھے عباس آگے صورت دیوار ساحل پر, تھے عباس آگے صورت دیوار ساحل پر. یہاں قربانیوں ایثار و اخلاق و مربت دیکھ, یہاں قربانیوں ایثار و اخلاق و مربت دیکھ, سمرتی ہیں یہاں تہذیب کی اقدار ساحل پر, سمرتی ہیں یہاں تہذیب کی اقدار ساحل پر. اور انہی کی نسل دنیا میں عزاداری کی دشمن ہے, یزیدی کربلا میں جو بچے دو چار ساحل پر. سبحان اللہ جی, سبحان اللہ. راجہ حسن رضا صاحب, آپ کے وقت کا شکریہ. مجھے اندازہ ہے کہ یہ آپ کا ورک ٹائم ہے, اور اس کے باوجود آپ نے ہمارے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے وقت دیا. میں از حد مشکور ہوں. اللہ تعالی ہمیں فلسفہ حسینیت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر وہ انسان جو حضرت امام پاک کا نام اور معصومین کا نام اپنے دلوں میں رکھتا ہے, ہمیں اس رستے پر چلنے کی ہمت عطا فرمائے. جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ دنیا بھر میں مسلمان اس وقت مظلومیت کا شکار ہیں, اور ہمیں اپنے اندر اس جذبے کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے جو امام پاک ہمیں بتا کے گئے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. نہیں سلامت رہیے.